मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं स्पीड प्रोग्राम नहजुल बलागा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 27 अक्टूबर है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूं और उम्मीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। और नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। नहजुल बलागा को लेकर इस पर गुफ्तगू का सिलसिला गुज़िश्ता प्रोग्राम से जारी वसारी हुआ है, तो इन नशिस्तें हम इसके ऊपर जो है कर चुके हैं। हमारा सिलसिला आगे की जानिब बढ़ रहा है। नहजुल बलागा की जब आप बात करते हैं तो मौला अमीरुल मोमिनीन का जो है वो सलोनी सलोनी का फरमाना जो है वो उसकी बाज़गश्त कानों में रस घोलने लगती है। और मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि पूछ लो मुझसे, पूछ लो कबल इसके के तुम मुझे खो बैठो, क्योंकि जमीन से ज्यादा मैं आसमानों के रास्तों से वाकिफ हूँ। तो मौला अमीरुल मोमिनीन के वो चंद सवाल, वो काफी एक सवालात जो कि मौला से किए, मौला ने उसके बरजस्ता जवाब दिए। उन तमाम चीजों को ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी हर दिल अजीज शख्सियत, यकीन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मौलाना डॉक्टर हुसैन अली नवाब साहब यूएसए से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। क़िबला को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जज़ाकल्लाह। क़िबला तो बिल्कुल जो है वो फौरन तमीदी थोड़ी सी गुफ्तगू के साथ प्रोग्राम का आगाज कर देते हैं, चूंकि नहजुल बलागा और नहजुल बलागा में इस वक्त मौला से वो सवालात जो कि आपसे किए गए और बरजस्ता आपने उनके जवाबात देकर आलम इंसानियत को फर्त हैरत में मुब्तला कर दिया। क़िबला निशानदेही फरमाते रहेंगे एक के बाद एक, और जितना हमारे पास टाइम है हम ज्यादा से ज्यादा उन सवालात को और उसके जवाबात को प्रोग्राम का हिस्सा बताएंगे। क़िबला वो कौन सा सवाल था जो मौला अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया मिंबर सलोनी पे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व खैरुन नासिरुम व मुक़ीन। मौलाए कायनात ने कई मरतबा दावा सलूनी किया और मुख्तलिफ़ मकामात पर लोगों ने इमाम से सवाल किया और इमाम ने जो जवाबात दिए वो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशाल हिदायत बने रहेंगे। तो मौला से जो सवालात किए गए कुछ पॉजिटिव थे, कोई नेगेटिव थे, इसलिए हम हमेशा अपने नाजरीन के लिए उन पॉजिटिव सवालात, उनके जवाबात के साथ हाजिर हैं ताकि लोग उनसे इस्तेफादा करें और वो हमारे लिए बाइस खैर व बरकत बन जाए। इस खुतबे और इसकी अज़मत और कुरान मजीद में मौलाए कायनात की जो इल्मी अज़मत को बयान किया गया है उसको आगे के मराहिल में इंशाल्लाह बयान करेंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि पहला सवाल ताकि नाजरीन सबसे पहले अटैच हो जाएं, मौला से सवाल किया गया है, मौला ये बताइए कि वाजिब क्या है, वाजिब तर क्या है। ये बहुत खूबसूरत सवाल था जो मौला से किया है कि वाजिब क्या है, वाजिब तर क्या है। उसके बाद दूसरा सवाल ये क्या है, मौला ये बताइए कि करीब क्या है, करीब तर क्या है। तीसरा सवाल ये क्या है, मौला बताइए कि अजीब क्या है, अजीब तर क्या है। और चौथा सवाल ये किया गया कि मुश्किल क्या है, मुश्किल तर क्या है। ये वो एक साइल था जिसने ये 4 सवाल इमाम से किए और इमाम ने इन चारों सवालों के जवाब दिए। क्योंकि ये सिर्फ बाबे मदीनतुल इल्म ही जवाब दे सकते थे, क्योंकि ये सब जवाबात जब आप सुनेंगे तो इनका आपस में एक रिश्ता है। अजीब का अजीब तर से रिश्ता होना चाहिए, वाजिब का वाजिब तर से रिश्ता होना चाहिए, मुश्किल का मुश्किल तर से रिश्ता होना चाहिए, करीब का करीब तर से रिश्ता होना चाहिए। तो अगर कोई हम या आपसे सवाल करता और ये कहता कि मौला बताइए कि वाजिब क्या है, वाजिब तर क्या है, तो हमारी निगाह वाजिब की लिस्ट पर या वाजिब की फहरिस्त पर जाती है कि जहाँ हम वाजिब तलाश करते उसमें से किसी एक वाजिब को चुनकर दूसरे को वाजिब तर बताते। लेकिन मौला का जवाब है, इसीलिए साहिब मिंबर सलूनी हैं, आपने कहा कि गुनाहों से बचना वाजिब है। इमाम ने क्या कहा, गुनाहों से बचना वाजिब है। फिर वाजिब क्या तर क्या है, तौबा उससे वाजिब तर है। ये मौला का पहला सवाल और उसका पहला जवाब था। इमाम ने बताया कि गुनाहों से बचना वाजिब है और उसके बाद तौबा उससे वाजिब तर है, ताकि इंसान जब गुनाहों से बचेगा तब जाके अपने ईमान की हिफाजत कर सकता है, तब जाके वो अपने लिए राह मग़फ़रत को खोल सकता है। और उसके बाद जब वो वाजिब तर को समझ लेगा तो हमेशा उसके हाथ तौबा के लिए उठे रहेंगे। दूसरा सवाल था कि करीब क्या है, करीब तर क्या है। तो मौला ने जवाब दिया कि क़यामत करीब है, ताकि इंसान हमेशा क़यामत के लिए आमादा रहे। तो मौलाना का करीब क्या है, क़यामत करीब है, जिसको दुनिया में सारे इंसान सबसे दूर समझते हैं, मौलाना उसे करीब बताया है। फिर जवाब दिया करीब तर क्या है, तो मौलाना का मौत करीब तर है। क़यामत करीब है, मौत करीब तर है।
تو یہ جواب مولانا نے دیا تاکہ ہمیشہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی گزارو گے تو تمہیں اپنی جہد کا پتہ رہے گا، کامیابی سے ہمکنار ہو گئے، اور ہمیشہ اپنے لیے آخرت کا توشہ جمع کرتے رہو گے۔ جو لوگ موت کو بھول جاتے ہیں، قیامت کو بھول جاتے ہیں، وہی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مولانا نے کہا کہ قریب کیا ہے، قریب تر کیا ہے؟ اس کے جواب میں کہا کہ قیامت قریب ہے اور موت قریب تر ہے۔ پھر تیسرا سوال جو اس سائل نے کیا تھا کہ مولا بتائیے کہ عجیب کیا ہے، عجیب تر کیا ہے؟ تو مولانا نے جواب دیا کہ یہ دنیا عجیب ہے، یہ دنیا عجیب ہے اور اس میں خود انسان اس سے عجیب، تو دنیا عجیب ہے۔ پھر دوسرا جواب دیا کہ عجیب تر کیا ہے؟ تو مولانا نے کہا اس عجیب دنیا کی محبت عجیب تر ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ دنیا کے اندر کتنی زیادہ بے رخی اور تمام مشکلات پائی جاتی ہیں، یہ دنیا تمام عجائب و غرائب سے بھری ہوئی ہے، آج انسان کے پاس ہے کل نہیں ہے، کل اس کو بڑے مقام پہ بٹھا رہی ہے، کل اس سے مقام و منصب چھین رہی ہے، یہ دنیا بڑی رعنائیاں دکھاتی ہے، ایسے میں اس کی محبت عجیب تر ہے۔ تو مولانا کہ دنیا عجیب ہے اور اس کے بعد اس کی محبت عجیب تر ہے۔ پھر چوتھا جو سوال پہلے سائل نے کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ مولا بتائیے کہ مشکل کیا ہے، مشکل تر کیا ہے؟ شب جمعہ ہے، یہ بہت اہم سوال ہے، اس کا جواب بھی مولانا نے بہت بہترین دیا ہے۔ تو کہا کہ قبر میں جانا مشکل ہے۔ مولانا نے کیا کہا کہ قبر میں جانا مشکل ہے، اور کیا مشکل تر کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ بغیر نیک اعمال کے قبر میں جانا مشکل تر ہے۔ قبر میں جانا مشکل ہے لیکن بغیر نیکیوں کے قبر میں جانا مشکل تر ہے۔ تو اب یہ مولانا نے بتایا کہ اگر انسان آخرت کو صحیح طور پر سمجھ جائے گا، کیونکہ وہ قریب ہے اور اس سے قریب تر موت ہے اور قبر کی منازل ہیں، اور اس میں انسان اگر یہ آمادہ ہوگا کہ قبر میں اگر جانا ہے تو اپنے نیکیوں کے ساتھ جائے۔ تو مشکل کشا نے بتایا کہ اگر تم اپنے لیے آخرت کا توشہ جمع کرو گے تو یقینی طور پر ان مشکلات سے بچ جاؤ گے۔ مشکل کشا کا دامن اگر انسان تھام کر قبر اگر جائے گا تو یقینی طور پر وہ ان کی محبت میں نیکیوں کو ساتھ لے کے جائے گا، جس میں سب سے بڑی نیکی علی ابن ابی طالب کی ولایت اور محمد آل محمد سے محبت ہے۔ جب انسان اس نیکی کو لے کر جائے گا تو یقینی طور پر مشکل کشا اس کی مدد کو آئیں گے، اور قبر اس کے لیے مشکل مرحلہ نہیں ہوگا، مشکل تر نہیں ہوگی، بلکہ وہ نیکیوں کے ساتھ جائے گا، بلکہ اس کے ہر نیکی مولا کائنات کی محبت کے سائے میں جب ہوگی تو بارگاہ عزت میں قابل قبول ہو گئے اور اس کو قبر کی مشکلات سے بچا لے گی۔ تو یہ 19 سائل تھے کہ جنہوں نے کوفہ کے مسجد میں جب امام نے سلونی قبل ان تخفدونی کا جب اعلان کیا یا دعویٰ کیا تو 19 الگ الگ سائل کھڑے ہوئے، ہر سائل نے اپنے اپنے اعتبار سے سوال کیا اور مولا نے ہر ایک کا تشفی بخش جواب دیا، اور یہ جواب رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے علم کے ساتھ ساتھ ہدایت کا سبب بنیں گے۔ تو یہ جو پہلا سائل تھا جس کا سوال تھا اسے آپ خود میں پیش کیا کہ مولا نے جو مولا سے سوال کیے گئے تو مولا نے کتنے خوبصورت اس کے جواب دیے، اور سب کا ایک رشتہ ہے اور یہ انسان کے لیے ہدایت کا سبب بنا رہے گا۔ تو یہ امام کے سوالات ہیں۔ اسی طرح دوسرے سوال یا اس کے سوالات کے اوپر چلتے ہیں، اگر آپ کا کوئی اس سلسلے میں اور کوئی تو سوال ہے۔ دوسرا سوال جو مولا سے کیا گیا وہ اور بھی زیادہ اہم ہے، اور اس سوال کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کو مد نظر رکھے، اور وہ سوال جو مولا سے کیا گیا وہ تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری عبادت قبول ہو گئی ہے؟ ہر انسان عبادت کرتا ہے، شب عبادت ہے، آج ربیع ثانی کی پہلی تاریخ ہے، لوگ جو ہمارے ہاں شب جمعہ ہے اس کو اور زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس عنوان سے نوچندی جمعرات ہے تو لوگ عبادت گاہوں کی طرف ایسے بھی زیادہ رخ کرتے ہیں۔ ایسے میں جب وہ عبادت کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، مولا نے اس کی قبولیت کے لیے کیا راز بتایا ہے۔ تو مولا سے پوچھا گیا مولا کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ میری عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دوسرا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے گناہ معاف کر دیے گئے یا نہیں؟ اور تیسرا یہ کیسے پتہ چلے گا مولا کہ میری عبادت رد کر دے گی، قبول نہیں ہوئی؟ اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرے گناہ معاف نہیں ہوئے؟ یہاں بھی یہ 4 سوال تھے جو سائل نے کیے۔ تو مولا نے اس کا جواب دیا کہ اگر تم نے ایک نیکی کی، ایک عبادت کی، ایک اچھا کام کیا، اس کے بعد تمہیں دوسرے اچھے کام اور نیکی اور عبادت کی توفیق ہو گئی تو یہ دوسرا نیک کام پہلے نیک کام کی قبولیت کی دلیل ہے۔
دلیل ہے، واہ، کہ خدا نے جو تمہارا پہلا نیک کام قبول کیا ہے اسی لیے تمہیں دوسرے نیک کام کی توفیق دی. یہ دوسرا نیک کام پہلے نیک کام کی قبولیت کی دلیل ہے. اس کے بعد کئی میں کیسے پتہ چل جائے گا کہ کیسے مجھے پتہ چلے کہ میرے گناہ معاف کر دیے گئے؟ تو امام نے جواب دیا کہ توفیق توبہ اور نیکی کی توفیق ہو جانا گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے. تو انسان جب بھی اگر اسے خطا ہو، پشیمان ہو، توبہ کرے اور اس کے بعد نیکی کی اسے توفیق ہو جائے تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب قرار سبحان پاتی ہے. اللہ، یہ اس کے گناہ بخش دیے گئے اس بات کی علامت ہے. پھر کیسے پتہ چلے کہ میری عبادت قبول نہیں ہوئی ہے؟ تو امام نے بتایا اگر عبادت کے بعد گناہ میں انسان جو ہے وہ پڑ جائے، اس سے گناہ سرزد ہو جائے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عبادت اتنی قوی نہیں تھی کہ اسے گناہ سے بچا لے. تو یہ اس کی عبادت کی قبول نہ ہونے کی دلیل ہے. چوتھا سوال کہ مولا کیسے پتہ چلے میرے گناہ معاف نہیں ہوئے ہیں؟ تو جواب دیا کہ اگر گناہ کے بعد پھر انسان گناہ کرے تو اس بات کی دلیل ہے اس کا پہلا گناہ بخشا نہیں گیا ہے. تو اس میں جو پہلا سوال ہے وہ ہمارے لیے زیادہ مفید ہے کہ مولا کیسے پتہ چلے کہ میری عبادت قبول ہوئی ہے؟ تو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق انسان کو بتاتی ہے کہ اس کی پہلی نیکی قبول ہوئی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم جتنی نیکیاں انجام دیتے ہیں وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ بہت ساری نیکیاں شامل ہوتی ہیں. عزاداران امام حسین ویسے بھی جب عزاداری کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کس قدر ہماری عبادتوں میں کئی ساری شامل ہیں. اس میں سب سے پہلے اگر آپ عزاداری کے لیے جاتے ہیں تو اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں تو عبادت کی نیت سے نکلتے ہیں، نماز ہوتی ہے وہاں، اس کے بعد عزاداری میں بھی سوز السلام، مرثیہ، اور اس کے بعد پھر خطابت کے بعد ماتم. کتنے سارے لوگ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ نیکی کرتے ہیں، زیارت، تبرک، کئی ساری نیکیوں کا مجموعہ ہے. یہ مجموعہ اس لیے قرار دیا تاکہ ایک نیکی دوسری نیکی کے لیے سہارا بن جائے اور ہماری نیکیاں قبول ہو جائیں. اللہ، جو مولانا نے کہا کہ ایک نیکی کے سہارے سے دوسری نیکی قبول ہوتی ہے، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق اس کی پہلی نیکی کی قبولیت کی سند ہے. تو یہ بہت سبحان اللہ، خوبصورت شے ہے جس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم جو بھی عبادتیں انجام دیتے ہیں اس میں کئی ساری عبادتیں جمع ہوتی ہیں اور اس کا شامل سبب یہ کہ ایک نیکی دوسری نیکی کے لیے سہارا بن جائے اور ہماری نیکیاں قبول ہوں، رد نہ ہو جائیں. تو یہ سب چیزوں میں آپ دیکھیے گا کہ جتنے بھی ہم اعمال انجام دیتے ہیں اس میں نیکیاں کئی ساری جمع ہو کر ایک ساتھ انجام دی جاتی ہیں تاکہ وہ ہمارے مددگار اچھا ہو جائیں. یعنی کہ اس سے جو بات واضح ہو رہی ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو نیکی کرنے سے روک لیتے ہیں. اس جی میں انسان کا متوجہ ہو جانا، اس کو سمجھ لینا، یہ بھی پروردگار کی طرف سے ایک رحمت شمار ہوگی. ورنہ بعض لوگ صرف موت سے ٹھوکر کھائے بغیر وہ رکتے نہیں، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ان کو کس گناہ کی وجہ سے یا کسی بھی ایک گناہ کی وجہ سے وہ محروم ہوئے. اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں ڈاکٹر. جی ماشاء اللہ، بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا کہ بعض اوقات انسان اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یہ خود اس غلطی سے زیادہ بڑی غلطی ہے. انسان کا اپنی غلطی پہ متوجہ ہو جانا، اس پہ پشیمان ہو جانا اس کے لیے خیر و برکت کا سبب بنتا ہے. کیونکہ توبہ کا مفہوم ہی پلٹ آنا ہے. اگر انسان متوجہ نہیں ہوگا تو اپنی غلطی کو درست نہیں کرے گا، واپس صحیح راہ کے اوپر گامزن نہیں ہوگا، اور یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے. اور اس کے لیے جو معصومین کے اقوال کی روشنی میں جو ہمیں توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کیونکہ معصوم نہیں ہے، اس سے امکان خطا ہے، اگر اس سے خطا ہو جاتی ہے تو ایسے میں وہ خطا پہ جو پشیمان ہوتا ہے یہ پشیمانی اس کے لیے باعث رحمت ہے. کہ معصومین کی بعض اقوال کے روشنی میں انسان کا عبادت کر کے تکبر کرنا برا سمجھا گیا ہے، لیکن خطا کے بعد پشیمانی کو بہتر سمجھا گیا ہے. کیونکہ انسان اگر عبادت کے بعد تکبر کرے گا تو خدا کی نگاہ میں اس کا مرتبہ گر جائے گا، لیکن اگرچہ غلطی کے بعد پشیمان ہوگا، ریگریٹ کرے گا، اس کے دل میں اس کی وجہ سے افسوس کا خیال آئے گا، وہ افسردہ ہوگا، تو یہ انسان کے لیے رحمت کا سبب بنے گا، وہ پھر اپنے آپ کو راہ راست پر لے آئے گا. تو بعض اوقات جیسے بہت سی چیزیں جو انسان کی توفیق کو سلب کر لیتی ہیں، ان میں ماں باپ کے ساتھ برا جو ہے رشتہ رکھنا انسان کی بہت سی توفیقات کو سلب کرے، عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی. یہاں تک کیونکہ بچے بھی سنتے ہیں تو یاد رکھیں ہمارے روایتوں میں ہے کہ اگر
ماں باپ نے بچے پہ ظلم بھی کیا ہے، اور اگر ماں باپ کو برا نہ کہے، صرف غضبناک نگاہ سے بھی دیکھ لے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر یہ ایسا گناہ ہے جس سے نیکی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف ہے کہ کتنی خوبصورت شے کہ اگر انسان ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھے، ان کے دل میں اس محبت کی وجہ سے سکون اور ٹھنڈک کا احساس ہو، تو خدا اس ایک لک پہ ایک حج کا ثواب دیتا ہے، اور ایسے موقع پر اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نیکی کیسے نیکی کی قبولیت کا سہارا بنتی ہے۔ اس میں ایک بہت بہترین حدیث ہے کہ 4 موقع پر خدا کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ شب دعا، اس لیے ضمناً بات آ گئی اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور یہ رہنما بنے گا ہمارے تمام ناظرین کے لیے، اور اس پہ توجہ کریں کہ 4 موقع پر خدا دعا کو رد نہیں کرتا۔ ایک، جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلے اور اس تک رسائی بہت مشکل ہوتی ہے، وہ بہت کم موقع پہ کھلتا ہے، لیکن اگر انسان وہاں خانہ کعبہ مسجد الحرام میں ہے اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو رحمت کا دروازہ، اس وقت اگر دعا کرے گا تو دعا رد نہیں ہوگی۔ دوسرا، جب آسمان کا دروازہ کھلے اور انسان دعا کرے، یعنی جب برسات ہو رہی ہو اور دعا کرے گا تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اور تیسرا موقع، جب اولاد ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ کر دعا کرے گی تو اس کی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا موقع ہے، ہر روز ہم اپنے والدین کے ساتھ اگر اس حسن سلوک کو انجام اچھا، دیں، اس میں ان اس کے میں چہرے کو محبت سے دیکھیں۔ اس میں اس میں اس کو بھی قبل ذرا شامل کر دیں گے۔ بعض مطلب والدین میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف مومن اور پرہیزگار ہی والدین ہوں، اس پہ کوئی شرط نہیں جی لگائی گئی۔ جی والدین، شاید نہیں، جی بالکل، جی والدین کے لیے کہ 3 موقع پر آپ جو ہے وہ کسی کا مذہب نہیں دیکھتے، اس میں ایک والدین ہے، ایک مہمان ہے، اور ایک جس سے آپ نے وعدہ کیا ہے۔ یہاں پہ پھر مذہب کی شرط نہیں ہے، کوئی بھی ہوگا آپ کو اس کا احترام ہے۔ ماشاءاللہ زیادہ تر ناظرین ایسے ہیں جن کے والدین مومن ہیں، اگر مومن نہیں بھی ہیں تو بھی ان کے چہرے کو دیکھنا جو ہے عبادت ہے۔ یہاں ایک خوبصورت چیز اور بھی سنیں تاکہ کام آئے گی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس سے ایک اور شق ہے کہ جب والدین کے چہرے کو ہم دیکھتے ہیں تو جو جینٹس ہیں یا مرد حضرات ہیں تو وہ تو اپنے گھروں میں ہمیشہ رہتے ہیں، ان کے والدین کے ساتھ رہتے ہیں، والدین کا چہرہ دیکھ کر اس عبادت کو کرتے بھی رہتے ہیں اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ لیکن قبول۔ خواتین جو اپنے والدین کو چھوڑ کر شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر آ جاتی ہیں تو وہ یہ شکوہ کر سکتی تھیں کہ ہم نے تو اپنے والدین کو چھوڑ دیا، ہم اس عبادت سے محروم ہو گئے۔ تو ایسے میں امام علی رضا علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے 5 والدین ہوتے ہیں، 5 لوگ ہیں جو انسان کے لیے والدین کا درجہ رکھتے ہیں، اس میں 2 تو اس کے اچھا، بایولوجیکل پیرنٹ ہیں جو اسے اس دنیا میں لے کر آئیں، دوسرے 2 ان لاز ہیں کہ جنہوں نے اپنے لخت جگر کو ان کی ازدواج میں دیا ہے، وہ بھی والدین کا درجہ رکھتے ہیں، اور 5واں چلو، شخص جو ہیں وہ عالم کے جنہوں نے اس انسان کی زندگی کو سنوارا ہے، وہ بھی والدین کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو جو بھی پڑھایا۔ مومنین اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنی مساجد میں اپنے علماء کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے والدین کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور ان کے چہرے کو دیکھ کر اگر دعا کی جائے گی تو خدا ان کی دعا کو قبول کرے گا۔ اچھا، تو اس یہ میں اس والدین میں کا چہرہ، اس میں عالم کے ساتھ اس میں ٹیچر بھی ہیں جنہوں نے قلم پڑھنا سکھایا، بالکل ٹیچر، بالکل پکڑنا سکھایا۔ جنہوں نے آپ کو سکھایا، جنہوں نے آپ کی زندگی کو سنوارا ہے، جنہوں نے بھی آپ کی زندگی کو سنوارا ہے، وہ تمام ٹیچرز آپ کے لیے والدین کا درجہ ہے۔ یہ امام علی رضا کی حدیث کی روشنی میں 5 لوگوں کو اچھا، والدین کا درجہ دیا گیا ہے کہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یا جن کے چہرے کو دیکھ کر انسان اگر دعا کرے گا تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اور چوتھا موقع جب کہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، وہ موقع ہے، کیونکہ اس حدیث کو ہم اکثر جب پڑھتے ہیں تو وقت ازدواج پڑھتے ہیں، جب عقد جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو ایسے میں بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس لیے جب لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو وہاں پر اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر اپنا لباس دکھانے یا کھانا کھانے کے لیے نہیں بلایا، اصل میں آپ کو دعا کے لیے بلایا اپنے لیے، اور دولہا دلہن کے لیے دعا کریں تاکہ اس کی وجہ سے دونوں اور آپ سب کی زندگی میں خدا برکتوں کو نازل کرے، تو یہ برکتوں کے آنے کا سبب بنتی ہے۔ تو جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اگر اپنے والدین کے ساتھ ہیں تو یہ بہترین موقع ہے، شب جمعہ ہے، موقع جو ہے عبادت ہے، یہ اپنے والدین کو خوش رکھیں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اور ان کے چہرے کو اس قدر محبت، ہم اکثر اپنے والدین کے چہرے کی دیکھتے ہیں لیکن یہ غلطی کرتے ہیں، ہم غرض اور ضرورت میں والدین کے چہرے کو دیکھتے ہیں، محبت کے اظہار میں نہیں دیکھتے۔ آپ انہیں محبت سے دیکھیں کہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اس نیت سے جب والدین کی خدمت کی نیت سے ان کے چہرے پہ نگاہ ڈالیں گے اور ان کی خدمت کی نیت سے ان کے قریب جائیں گے، یہ خدا کو بہت پسند ہے۔ ایسے میں خدا اپنی رحمت کو آپ پہ برسائے گا اور آپ کی دعا کو قبول کر لے گا۔
صحیح. تو اچھا یہ بالکل ایک ہمارے پاس سوال. تقریباً چونکہ ابھی اذان کا وقت ہو رہا ہے، صرف میرے پاس تقریباً جی 1.5 منٹ اور ہے. میں تھوڑا سا آپ جی سے اور استفادہ کر لوں کیونکہ مختصر سی بریک پہ پھر ہم جائیں گے. جن جی کے والدین فوت ہو چکے ہیں، جن کے والدین نہیں جی ہیں، وہ کیا کریں اس وقت؟ جی کیونکہ جی کوئی جی نہ کوئی تو یہ بھی ذریعہ ان کے لیے آج بھی سوال. کا جمعہ ہے. بالکل. اپنے والدین کی قبر کے اوپر جو شخص شب جمعہ یا جمعے کو جاتا ہے وہ سعادت مند انسانوں میں شمار ہوتا ہے. اور یہ معصوموں کا اقوال ہے کہ اگر انسان کی کوئی مصیبت اس پہ پڑی ہو یا کسی مصیبت کا سامنا کر رہا ہو، ایسے میں وہ اپنے والدین کی قبر پر جا کر وہاں پر دعا کرے، خدا اس کی دعا کو قبول کرے گا. کیونکہ جب وہ والدین کی قبر کی زیارت کو جاتا ہے اور صحیح طور پر وہاں پر جو ہے وہ سورہ فاتح پڑھتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے، تو یقینی طور پر یہ باعث مغفرت اس کے لیے قرار پاتی یہ چیزیں، اور اس وقت بالکل اس کی دعا صحیح. قبول. تو یہ چھٹے امام کا قول بھی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ زندگی میں والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں، مرنے کے بعد آق ہو جاتے ہیں. بہت سے زندگی میں آق ہوتے ہیں، مرنے کے بعد فرما بردار ہو جاتے ہیں. مولانا کہا کہ مرنے کے بعد کیسے آق ہو جائیں گے؟ کہ جو لوگ اپنے والدین کو مرنے کے بعد یاد نہیں رکھتے، ان کے لیے کار خیر کا توشہ نہیں بھیجتے، وہ والدین کی نگاہ میں آق ہیں. تو شب جمعہ ہے، اپنے والدین کے لیے اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے ضرور ضرور کار خیر کا توشہ بھیجیں، سورہ فاتح پڑھیں ان کے لیے، قرآن مجید پڑھیں، ان کے نیت سے نیکیاں کریں. سبحان اللہ. ناظرین، بہت ہی خوبصورت گفتگو جو کہ مولا امیر المومنین کے خطبات نہج البلاغہ صدائے علی کے عنوان سے جاری و ساری ہے. ابھی لندن اور اس کے مضافات میں